मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद स्पीचेस इंडिया को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज कोई साहब आए थे जिन्होंने मैसेज भेजा था कि 20 मिनट बाद दरवाज़ा खुला है, वो यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, शॉर्ट हो गए। कोई साहब आए थे जो कह रहे थे 20 मिनट तक मैं गेट पे खड़ा हुआ हूँ, दरवाज़ा नहीं कोई खोल रहा। ये आए थे, पहले आए थे, वो बाहर किसी दूसरे कंट्री से थे। खैर, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने इसलिए पैदा किया, अल्लाह देखना चाहता है तुम में अच्छा अमल कौन करता है। इस मफहूम पर मैं बहुत दफ़ा बयान कर चुका हूँ कि इंसान को अल्लाह ने दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा। इसी को तसव्वुफ की इस्तिलाह में कहा जाता है इस्लाह कराना अपनी। दुनिया में कानून बनते हैं इंसानों की इस्लाह के लिए, लोगों की इस्लाह के लिए। वो कानून मजबूर करता है इंसान को इंसान बनने पर। लेकिन जब इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना शुरू कर देता है, तो उसकी सबसे पहली अलामत ये होती है कि उसके दिल में अपनी इस्लाह का जज्बा पैदा होता है। जिस आदमी के दिल में दूसरों की इस्लाह का गलबा हो, अपने से गाफिल हो, वो मुखलिस नहीं हो सकता कभी भी। तो ये अपने आप को पहचानने का कि मैं कितने पानी में हूं, मेरा वेट कितना है अल्लाह की नज़र में, अपने आप को पहचानने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आपको अपनी इस्लाह की कितनी फिक्र है कि मैं ठीक हो जाऊं। हम में से हर शख्स को दूसरे की बहुत ज्यादा फिक्र है, अपनी नहीं है। उसकी वजह क्या है? इंसान को दूसरे की गंदगी गंदी महसूस होती है, अपनी गंदगी से इंसान को नफरत नहीं होती। मैं मिसाल देता हूं ना, वॉशरूम से आप होके आए, खुद घंटा घंटा बैठे रहोगे, बदबू नहीं आएगी आपको। तभी तो लोग कुंडी लगा के बैठ जाते हैं। कराची में वैसे भी ज्यादा बैठते हैं, कब्ज ज्यादा है यहाँ पे, बैठे रहेंगे। कोई वॉशरूम से आए, आप फौरन जाएं, कैसे नाक पकड़ रहा होता है इंसान, स्मेल आ रही है जी, एग्जॉस्ट फैन चलाओ जी, एग्जॉस्ट करो, इसको बाहर निकालो। भाई कोई फर्क थोड़ी है, वही रिपोर्ट जो उसने पेश की है वही कौन पेश कर रहा है? आपने पेश की है वही वो पेश करके आया। रिपोर्टें तो एक ही हैं। खुद बैठे हुए हैं, अपनी बदबू बर्दाश्त हो रही है, दूसरे की जरा एक सेकंड बर्दाश्त नहीं होती। ये इंसान की फितरत है। अपनी गंदगी उसको बुरी नहीं लगती, दूसरे की गंदगी बहुत बुरी लगती है। दूसरा कंजूस हो, बहुत बुरा लगेगा, खर्च नहीं करता, गरीबों का ख्याल नहीं करता। खुद कंजूस हो, महसूस ही नहीं होता। दूसरा गीबतें करता हो, बहुत बुरा लगता है, यार हर वक्त लोगों की गीबतें करता रहता है। हम खुद करते ना, हमें बुरा बोलो नहीं लगता। दूसरा बदअखलाक हो, चीखता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है, बहुत बुरा लगता है। खुद ये काम कर रहे हो, बिल्कुल भी बुरा बोलो नहीं लगता। और भी बहुत सारी मिसालें, लेकिन वो दूंगा तो आप फील कर सकते हैं। मेंबर है इसलिए मैंने इतने एहतराम से कहा, आपको फील होगा। बहुत सारी चीजें जब कोई दूसरा कर रहा हो बहुत बुरा लगता है, हम खुद कर रहे हो हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। दूसरे की पसीने से बहुत बदबू आती है, अपना पसीना लेके घूम रहे होते हैं, दूसरों को सुंघाते रहते हैं। दूसरे को जुकाम हो, सफ में आपके साथ आके खड़ा हो जाए, कितना बुरा लगता है, हर वक्त नाक सी कर रहा है, ना तकलीफ होती है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब को जुकाम होता था तो वो जमात की नमाज छोड़ देते थे, हालांकि बहुत सख्त पाबंद थे जमात की नमाज के, वो बहुत सख्त पाबंद, उनकी तकबीर उला नहीं छूटती थी कभी। जुकाम होता छोड़ देते। वो कहते थे जब कच्चा प्याज खा के मस्जिद में आना मना है, जिसकी बदबू से नफरत होगी लोगों को, तो जुकाम में आके हर वक्त नाक खींचते रहना, तो उससे तो साथ वाले को ज्यादा नफरत होगी। लेकिन आजकल ये मैनर्स मार्केट से क्या हो गए हैं, शॉर्ट।
زکام کا مریض گھر میں تو اس کو گھسنے نہیں دیتے، تو وہ مسجد میں آ کے ہی کھنکھارتا رہتا ہے. آپ وضو خانے پہ دیکھیں، اتنے ماشاءاللہ ٹھپے نظر آئیں گے نا آپ کو، اللہ معاف فرمائے، صاف بھی نہیں کرتے پھر اس کو. تو دیکھو انسان ڈنڈے سے سدھرتا ہے، ڈنڈے سے. میرے مختلف جگہوں پہ گھر ہے نا، تو ایک گھر میرا ایسا ہے جس کے پڑوسی کوئی ٹائم نہیں ہے ان کا، کسی بھی وقت شور مچانا شروع کر دیں گے. باہر نکلتے ہیں دروازہ اتنی زور سے دھاڑ کرتے ہیں، آنکھ کھل گئی تو گئے. ابھی چند دن پہلے یہی ہوا، سو رہے ہیں رات کو 2 بجے شادی کے پٹاخے. ہمارے گارڈ بھی گھبرا کے نکلے کہ کوئی دھماکہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے، نیند گئی ختم. تو گھر والوں نے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے کہا غریبوں کے علاقے میں رہو گے تو یہ سب کچھ بولو ہوگا. غریبوں تو امیروں کے علاقے میں چلے جاؤ بھائی، یہ بھی غریبوں کا نہیں ہے، متوسط لوگوں کا علاقہ ہے. لیکن آپ ڈیفینس میں جاؤ، ملیر کینٹ میں رہو، فیلکن ہاؤس میں جاؤ، وہاں یہ آپ کو حرکتیں نظر نہیں آئیں گی. اس لیے نہیں کہ لوگ بہت اچھے ہیں، یہی انڈے بچے ہیں، یہیں سے گئے ہیں سارے ڈیفینس میں بھی. اور قانون جہاں مضبوط ہوگا وہاں سب ایک دوسرے کا خیال کریں گے. اللہ کے خوف سے خیال کرنا اس زمانے میں بہت مشکل کام ہے. وہ چند لوگ ہی ہیں مارکیٹ میں جو رات کو 2 بجے فائرنگ نہ کریں یہ سوچ کے کہ کوئی پڑوس میں سو رہا ہوگا. مولانا لوگ خیال نہیں کرتے آج کل، تو غیر مولانا کہاں سے کرے گا؟ جمعے کی تقریروں میں جو بھونپو لگا کے اسپیکر پہ پوری دنیا کو اپنی تقریر سنائی جا رہی ہے. کیوں بھائی آپ کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ اپنی تقریر ان لوگوں کو سنائیں جو سننا چاہتے ہیں. جو نہیں سننا چاہتے زبردستی ان کے کان میں کیوں ٹھوس رہے ہو؟ تو مائک لگے ہوتے ہیں نا مسجدوں کے باہر. پہلے زمانے میں مسجد کے قریب گھر کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی. آج بہت سی مساجد ایسی ہیں کہ گھر کے قریب مسجد قیمت کم ہوگی، کیونکہ پتہ ہے بھائی وہ امام صاحب ہر وقت بھونپو ہاتھ میں منہ میں لے کے کچھ نہ کچھ پروگرام پیش کرتے رہیں گے. سارے امام ایسے نہیں ہوتے لیکن بہت سے ایسے ہوتے بھی ہیں. تو دوسرے کو تکلیف سے بچانا، نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ایک پڑوسی ہمارے، وہ جب کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے، اور پڑوسیوں کو بھی نہیں پتا چل رہا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. چل رہا ہوتا تو اگلے ہفتے صحیح ہو جاتے نا. اس لیے کوئی کسی کی انسلٹ، کوئی کسی کی نہ دل شکنی ہو رہی ہے نہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کس کی. خود پڑوسی کو نہیں پتا چل رہا کہ میری بات ہو رہی ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید دوسرے میرے پاس یہ آپشن بھی ہے نا 4 پڑوسی، تو میں کسی پڑوسی کی غیبت کروں تو وہ اس کو کیا پتا چلے گا میری غیبت ہو رہی ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ دوسرے والوں کی ہو رہی ہے. بہت سارے فائدے ہیں بھائی، کر لو تم بھی، بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں. پکڑے نہیں جاؤ گے، کسی سے قرض لے کے کھا جاؤ گے تو پکڑے نہیں جاؤ گے. میں نے قرض لے کے کھایا نہیں ہے، لیکن ایک بہترین آپشن، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا بندہ نکلے گا کس گھر سے، پتہ ہی نہیں ہوتا بندہ نکلے گا کس گھر سے. تو نہ بھاگ سکتا ہے کہیں. مجھے باہر ملکوں کے ویزے بھی اتنی آرام سے پتہ ہے کیوں مل جاتے ہیں. جب میں FRC دکھاتا ہوں نا، فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ، اس میں اتنے بچے اتنی بیگم، تو امریکہ بھی کہتا ہے یہ سلپ ہونے والا بندہ نہیں ہے، کینیڈا بھی کہتا ہے یہ بندہ سلپ ہونے والا نہیں ہے، جاپان بھی اس فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ کو دیکھ کے بولتا ہے بندہ خاندانی ہے، بھاگنے والا نہیں ہے. اسی بیس پہ تو ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے. ان کو خطرہ ہوتا ہے پاکستانی حالات کی وجہ سے سلپ نہ ہو جائے. جب ان کو پتا ہوتا ہے اتنا بڑا پریوار، فیملی، خاندان، تو کہتے ہیں یار اس کو تو ویزا دے دو، یہ کدھر جائے گا ان کو سب کو چھوڑ کر. لوگ کہتے ہیں اسی بیس پہ ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا خاندان ہے، بیزار آ گیا بھاگ رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. جتنا بھی بڑا خاندان، آپ جتنے بھی بیزار ہو، دنیا میں ہر چیز کو چھوڑ کے بھاگنا آسان ہے، بچوں کو چھوڑ کے بھاگنا آسان نہیں ہے. جو لوگ بھاگتے ہیں بچوں کے لیے بھاگتے ہیں، تو بچوں کو چھوڑ کے کہاں سے بھاگ جائے گا بھائی آدمی؟ کیا خیال ہے؟ تو خاندان کو چھوڑ کے بھاگنا بہت مشکل. تو اس لیے جب تمہارے زیادہ بچے ہوں گے، زیادہ بیویاں ہوں گی، تو ویزا بھی باہر کا آسانی سے لگے گا. آسٹریلیا نے مجھے خود فون کر کے ویزا دیا ہے، کاغذ غلط فل ہو گئے تھے، 2019 یا 20 کی بات ہے. ورنہ آسٹریلیا کا ویزا دنیا کا مشکل ترین ویزا ہے. ڈاکومنٹیشن میں غلطی کر دی، ایمبیسی سے فون آیا کہ آپ کے ڈاکومنٹس غلط سبمٹ ہوئے ہیں، میچنگ نہیں ہے، آپ اس کو یوں کریکٹ کریں اور پھر دوبارہ سبمٹ کریں. سبحان اللہ. میں نے کہا بتائیں کیسے؟ اب مجھے یاد نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا آپ لائیں پین کاپی لے کر آئیں، آپ لکھیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں. اسٹائل دیکھو یار، عزت دیکھو. ہم لے کر آئے، ہم نے لکھا تو اس نے بتایا یہ طریقہ ہو. اسلام آباد سے فون آیا تھا تو ہم نے پھر اس کے حساب سے سبمٹ کیے، لگ گیا ویزا. باہر ملک کوئی کسی سے ٹینشن میں نہیں ہے، وہ سب آپ کو ویزا دینا چاہتے ہیں. نہ ان کو پاکستان سے نفرت ہے نہ کسی اور کنٹری سے، ان کو نفرت ہے ہمارے ایٹیٹیوڈ سے. ان کو پتا ہوتا ہے یہ کم وقت وزٹنگ ویزا لگا رہا ہے، اصل میں بے روزگاری سے بھاگ رہا ہے. یہاں آ کے سلپ ہوگا، پھر اسائلم داخل کرے گا کہ مجھ پہ خطرہ ہے، خود اپنے اوپر حملے کروائے گا، شب برات کے پٹاخے پھٹوائے گا اپنے اوپر، ویڈیو بنائے گا کہ بم دھماکہ ہوا ہے، اور یہاں آ کے سلپ ہو جائے گا.
ہمارا کردار ٹھیک ہو تو سب ویزے دینے کے لیے تیار ہیں. دبئی میں بین ہو گئے, ابو ظہبی میں بین ہو گئے, یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ واٹس گوئنگ آن؟ یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہماری اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, اس لیے اسپیڈ بڑھا دو. جب بھی میں یہ بولا کروں نا اسپیڈ بڑھا دو, تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا گاڑی کی اسپیڈ بڑھاؤ, پیسے کمانے کی اسپیڈ بڑھاؤ. جب بھی میں یہ لفظ بولوں کہ اسپیڈ بڑھاؤ, یار اس کی مائک تو تیز, آواز تو بڑھاؤ نا. جب بھی میں یہ بولا کروں اسپیڈ بڑھا دو, تو سمجھ جاتے ہو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بیویوں کی اسپیڈ بھی اور بچوں کی اسپیڈ. باقی زیادہ بد دعائیں نہیں لینی خواتین کی. خواتین کہتی ہیں ہم لوگ فیملی کے ساتھ, آپ کا اچھا بھلا بیان چل رہا ہوتا ہے, اتنا ایمان تازہ ہوتا ہے, آپ شادی لا کے بیچ میں گزر سارا خراب کر دیتے ہو, سارا مزہ خراب کر دیتے ہو بیان کا. تو ان خواتین سے میں ایکسکیوز کرتا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف. تو اصل میں تو یہ اصل ٹاپک ہے, وہ ہے, لیکن چلو اس کو ہم اصل کہہ کے اب دوسرے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. میں بہت ڈھیٹ ہوں, میں نے عزم کیا ہے میں سوسائٹی سے اس لعنت کو ختم کروں گا. دیر سے نکاح اور یہ جو تعدد زوجات, یہ سوسائٹی میں ختم ہو کے جو اس کے سائیڈ افیکٹ ہے نا, بیڑا غرق ہو رہا ہے, مردوں کا بھی عورتوں کا بھی. آج دیکھو ایک پوسٹ آئی ہے, ایک فنکارہ تھی, ڈراموں میں آیا کرتی تھی, سیاست ٹی وی نے یہ پوسٹ چلائی ہے. محترمہ کی ڈیتھ ہو گئی, لاش میں جو بدبو تھی نا اس سے پتا چلا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے. لاش میں اسمیل سے, بدبو سے پتا چلا کہ انتقال ہو گیا. یہ جتنی سیلیبریٹیز ہیں نا, ڈراموں فلموں میں آنے والے گلوکار, فنکار, اداکار, کامیڈین جو ہوتے ہیں, جوانی میں بہت انجوائے کرتے ہیں لائف کو, لیکن ذرا سا بڑھاپا شروع ہوا, ذرا سا, پبلک بھی چھوڑ دیتی ہے, خاندان بھی چھوڑ دیتا ہے, شوہر بھی چھوڑ دیتا ہے, بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ وہاں ملکوں میں, مغربی دنیا میں تو کامن ہے. ماں کے موت کا پتہ چلا بدبو سے, یہ کامن ہے. ہمارے ہاں ماں مر جائے اور بچوں کو ایک ہفتے بعد پتہ چلے کہ امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, بدبو آ رہی ہے, تو لوگ سر اٹھا لیں گے آسمان پہ, یار تمہاری ماں مر گئی, تمہیں نہیں پتہ چلا. لیکن وہاں سر نہیں اٹھایا جاتا, کامن ہے. میں نے بتایا تھا نا ابھی حج پہ ہمارے ایک دوست ملے, کہنے لگے وہاں ہماری کولیگ تھی, اس کے پاس فون آیا ماں کا کہ میں مرنے والی ہوں, آ جاؤ. نہیں گئی وہ. کہتے میں نے کہا کیوں نہیں جا رہی؟ ورکنگ ڈے ہے بھائی, چھٹی کا دن تھوڑی ہے. ماں مر گئی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے ریلیشن, اخلاق. نائس ٹو میٹ یو. انگلش جب ہم سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے, نائس ٹو میٹ یو. اس نے پہلے کہنا نائس ٹو میٹ یو, آپ نے جواب میں کہنا نائس ٹو میٹ یو ٹو. سمجھے ہو؟ نہیں یار سمجھ میں, چھوڑو یار. تو وہ محترمہ ڈراموں میں آیا کرتی تھی, اللہ مغفرت فرمائے بیچاری کی, بہرحال مسلمان تھی. تو آخری وقت بہت ڈپریشن میں گزرا, تنہائی میں گزرا. میں لوگوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے عبرت حاصل کرو, بچے پیدا بھی کرو, ان کو دین بھی سکھاؤ. ان لوگوں کے ایک ایک آدھا پونے دو اس ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں. یہ جوانی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے, زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کے ختم ہونے میں. 40 سال کے بعد دھڑام سے نیچے آنا شروع. ماہرین بولتے ہیں بڑھاپا آنے کو کے پروسیس کو سست کیا جا سکتا ہے, ختم بولو نہیں کیا جا سکتا. آپ بہت اچھی خوراکیں کھا لیں, آپ جم جائیں, ایکسرسائز کریں, تو کیا بوڑھے نہیں ہوں گے؟ بوڑھے پھر بھی ہوں گے, ہاں تھوڑا دیر سے بوڑھے ہو جائیں گے. اور جو صحت کا خیال نہیں کرتے وہ ذرا 40 میں ہی بڈھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی بتا دوں, جو بڈھا لگ رہا ہو ضروری نہیں کہ بوڑھا ہو. میں نے بہت سے ایسے دیکھے جو لگتے کچھ اور تھے, نکلے کچھ اور. لگتے تھے کہ بوڑھے ہیں, بڑھاپے میں انہوں نے شادی کی 80 سال میں, رپورٹ پازیٹیو آئی, 2 4 بچے ہو گئے ان کے. اور ایسے بھی بہت سے دیکھے لگتے تھے, نکلے نہیں, بیلنس ہی نہیں. خیر پھر ہم دائیں چلے جاتے ہیں یار. تو اس لیے یہ جو خاندانی نظام پر میں اتنا چیختا رہتا ہوں, اسی لیے چیختا رہتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی وہی کلچر آ رہا ہے. خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. تو تمہارا بڑھاپا بھی جاپانیوں والا ہوگا, چائنا والا بڑھاپا ہوگا. میں نے بتایا نا ملیشیا میں 2 چائنیز بڈھیاں دیکھی میں نے. ملیشیا میں ہم جس مولانا صاحب کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے, پڑوس میں چائنیز خواتین رہتی تھیں. میں گیا ان سے ملنے تو 2 بڈھیاں بالکنی میں بیٹھی ہوتی تھی, آنکھوں سے آنسو, تنہائی تنہائی تنہائی. تو مجھے ان پڑوسیوں نے بتایا, جو میرے ہوسٹ تھے, انہوں نے بتایا کہ سال میں 1 آدھ دفعہ ان کا بیٹا یا کوئی بیٹی آ جاتی ہے, کوئی پھول وول لے کے تھوڑا ہیلو ہائی کر کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. گورنمنٹ آتی ہے, خیال کرتی ہے حکومت. یہ والا بڑھاپا چاہتے ہو
ٹھیک ہے, نہ ٹائم پہ شادی کرو, نہ بچے پیدا کرو, بچے دو ہی اچھے تربیت یافتہ, ایک کو ڈاکٹر بناؤ, ایک کو کیا بناؤ, انجینئر بناؤ. اور ظاہر ہے اچھا ڈاکٹر اچھا انجینئر پاکستان میں تھوڑی رہے گا, یو کے جائے گا, امریکہ جائے گا. تو وہ جو 2 بچے نکلے تھے وہ بھی بڑھاپے میں کہاں ہوں گے, بولو نا, باہر. اور آپ بڈھا بڈھی یہاں پہ 1000 گز کے بنگلے میں ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہوگے, ایک دوسرے کا منہ تک رہے. قرآن کے الفاظ کیا ہیں, وَبَنِينَ شُهُودًا, اللہ کہتے ہیں میں نے انسان پر احسان کیا. وَبَنِينَ شُهُودًا, اسے بیٹے دیے حاضر رہنے والے, بیٹے دیے, بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی, حاضر رہنے والے. بیٹا جب رونق ہوتا ہے جب وہ آپ کے, یار جملہ کمپلیٹ کیا کرو نا, ہمیں بھی تو گرمی لگ رہی ہے نا. میرا مقصد بیان ہوتا ہی نہیں ہے, میرا مقصد تو آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. میرے جو خالصتاً علمی بیان ہے وہ میرے چینل پہ آپ اسپیچز پہ تفسیر کے لیکچر سن لیں. آپ لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب آپ ایک آیت پڑھتے ہیں اور دائیں بائیں چلے جاتے ہیں, تو میرے تفسیر کے لیکچر ہیں مفتی طارق مسعود اسپیچز میں, پلے لسٹ میں آپ جائیں گے, اس میں A to Z پورا قرآن ہے. صرف ایک پارہ رہ گیا, وہ بھی انشاءاللہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. 29 پارے ہو چکے ہیں, 40 منٹ کے 560 یا 61-62 تقریباً لیکچرز ریکارڈ کیے میں نے. وہ خالصتاً قرآن کی ٹو دا پوائنٹ تفسیر ہے, سمجھتے ہو. اس میں کسی سے یہ نہیں کہتا کہ فل ان دا بلینکس یہاں یا نام میں جواب دیں, وہ ٹو دا پوائنٹ قرآن کی تفسیر ہے. وہ 40 منٹ میں پیش کرتا ہوں, تو جس کو قرآن پورے طور پہ سمجھنا ہے وہ لیکچر سنے. یہ جو مجلس ہوتی ہے جمعہ اور اتوار کی, یہ علمی کم اور اس میں موٹیویشن کا عنصر زیادہ. تھوڑی سی بات ہے لیکن اس پہ موٹیویٹ کرنا ہے, عمل پہ لانا ہے. تو عمل پہ لانے کے لیے پان گٹکے کی مثالیں بھی آئیں گی اور واقعات بھی آئیں گے اور تھوڑا بہت طنز و مزاح بھی ہوگا تاکہ آپ بور نہ ہو. یہ سب کچھ چلتا ہے. مجمع کو بٹھا کے رکھنا ہے نا, میں ایسے افلاطون بن کے یہاں بیان شروع کر دوں آپ سارے سو جاؤ, تو یہ موٹیویشن تھوڑی ہے. ابا بات سمجھا رہے ہیں اور بیٹا سو جائے خراٹے لے کے, تو اس کا مطلب فالٹ کس میں ہے, ابا میں. پتہ ہی نہیں چل رہا یہ نصیحت کر رہے ہیں یا لوری سنا رہے ہیں. تو یہ اسپیکر کا کام ہوتا ہے کہ وہ جب نصیحت کرے, لوگوں کو کسی عمل پہ ابھارنے کی کوشش کرے, تو اس کا اسٹائل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ انگیج رہیں اس کے ساتھ, تاکہ لوگوں کا جو ٹائم ہے وہ ضائع نہ ہو. میرا ٹائم اتنا ضائع نہیں ہوگا, آپ کا زیادہ ضائع ہوگا. ہاں, تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ ہم نے جو ابھی مثال دے رہے تھے نا آپ کو, کہ یہ جو بیچاری فنکارہ کا انتقال ہو گیا, اور تو کیا ہے یہ باہر ملکوں میں یہی تو ہو رہا ہے, خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی. تو ایک بچہ باہر امریکہ گیا ہوا ہے, ایک کہاں گیا ہوا ہے, UK گیا ہوا ہے, بوڑھے ماں باپ اکیلے. لوگ کہتے ہیں وہاں بلا لیتے ہیں, بلا کے بھی بیچارے کیا حال ہوتا ہے یار, وہ بات تھوڑی ہوتی ہے. وہ چلے بھی جبھی جاتے ہیں جب ان کا یہاں کچھ ہوتا نہیں ہے, ورنہ بوڑھا کہاں جائے گا اپنے خاندان کو چھوڑ کر, اپنی جگہوں کو چھوڑ کر. تو اس لیے جو شریعت ہے نا اس کو فالو کرو, اسلام کو فالو کرو, اور توکل کس پہ کرو, بولو اللہ. کیونکہ جہاں زیادہ بچوں کی شادیوں کی بات آئے گی فوراً سوال ہوگا کھلائیں گے کہاں سے. بھائی مہنگائی کا دور ہے بھائی, صرف پیدا ہی نہیں کرنا ہوتا, پالنا بھی ہوتا ہے. تو کون کہہ رہا ہے کہ پالنا نہیں ہے. ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں, میں اصل بیان کی طرف آتا ہوں, یعنی اصل بیان سے ہٹتا ہوں, اصل بیان کی طرف آتا ہوں. تو دیکھو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے بچے ان کو پالیں گے کیسے ہم, ان کی تربیت نہیں ہو پائے گی. اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں اولاد کو گفٹ کہا ہے. کیا کہا ہے, بولو, گفٹ. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ دے دیتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ لوگ میرے پاس گفٹ لے کے آ رہے ہو, مثال وہی دینا جو اچھی ہو. میرے پاس گفٹ لے کے آ رہے ہو, ایک لفافے میں $1000, دوسرے میں $10,000, بلکہ مثال جب دینی ہے تو اچھی تو $1 کروڑ. کون سا دے رہے ہو؟ ایک لفافے میں ڈالر رکھنے کے لیے لفافے, خیر بہت سارے گفٹ لے کر آ رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں بھائی میرے پاس تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے ان پیسوں کو سنبھالنے کی. کوئی صاحب سوٹ لے کر آ گئے وائٹ, یہ لو بھائی. ایک صاحب شوز لے کر, ابے بھائی میرے پاس تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے ان کو سنبھالنے کی, اس لیے میں نہیں لے رہا. دنیا میں ایسا کوئی دیکھا آپ نے؟ گفٹ میرے بھائی جتنا ہو لیا جاتا ہے, کیونکہ گفٹ ہے, پینلٹی نہیں ہے. ہاں لینے کے بعد پلاننگ کی جاتی ہے, یار اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا کیا کریں, کتنا صدقہ کرنا ہے, بحریہ ٹاؤن میں مزید کتنے پلاٹ لینے ہیں, گاڑی کون سی چینج کرنی ہے, یہ والی چھوڑ دو پرانا ماڈل ہو گیا, نئی والی لے لیتے ہیں, مرغیاں دوبارہ مزید خرید لیں, شادیاں تو کر نہیں سکتے اب.
یہ کر لیں وہ کر لیں, بچوں کو اور اچھے اسکول میں ڈال دیں وغیرہ وغیرہ, کیونکہ کھپانے کے لیے بہت جگہ ہے میرے بھائی. کبھی دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف نہیں ہوگا جس کو آپ نے گفٹ دیا اور کہ یار رکھنے کی جگہ نہیں ہے, وہ کہے گا لے آ بھائی جگہ بنا لوں گا, میں صدقہ کر دوں گا یار. یہ دنیا میں انگریزوں نے ہمیں ڈال دیا اس حماقت پہ. انہوں نے بولا اولاد گفٹ نہیں ہے بلکہ بوجھ ہے. یقیناً ہے, گوروں کے لیے ہے بوجھ, انگریزوں کے لیے اولاد بوجھ ہے, کیونکہ ان کے ہاں بچے ماں باپ کو نہیں پالتے, تبھی تو وہ کتے پالتے ہیں, کتے پالتے ہیں وہ, ان کے ہاں بوجھ ہے. کو پتا ہے ہمارے کسی کام کی نہیں. اولاد کے رائٹس ماں باپ کے رائٹس سے زیادہ ہیں. پتا ہے مرے ہوئے ہوں گے, پتہ نہیں جنازے میں بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا, کچھ آتے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. تو بھائی وہ توحید پرست تھوڑی ہیں, وہ کلمہ گو تھوڑی, ہم کلمہ گو ہیں. تو گفٹ لینے میں پلاننگ نہیں کی جاتی ہے, لینے کے بعد پلاننگ کی جاتی ہے. تو اولاد جب اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, آنے دو. پھر کیا ہے بھائی؟ اور یار دیکھو گفٹ, دیر آر 2 types آف گفٹ. ایک گفٹ ہوتا ہے میں آپ کو دوں, لوگ کہتے ہیں میرے باپ کا گفٹ ہے سنبھال کے رکھوں گا, میرے پیر و مرشد کا تحفہ ہے سنبھال کے رکھوں گا. کیا خیال ہے؟ وہ تو سنبھال کے رکھا جاتا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو کسی ان کے پٹھان شاگرد نے 10 روپے گفٹ میں دیے, بہت غریب تھا. حضرت نے اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا کے رکھ لیا. یار ایک غریب آدمی نے گفٹ دیا ہے, کتنی محبت سے. وہ 10 روپے ان کے لیے کیا حیثیت اس کی, لیکن انہوں نے کیا کیا, فرمایا کہ میں نے اس کو رکھ لیا, اتنی محبت سے دیا. تو گفٹ کی قدر جب کی جاتی ہے, دینے والا جب آپ کی نظر میں اس کی قدر ہو. گفٹ دینے والے کی اگر قدر آپ کے دل میں ہے تو آپ اس کے تحفے کی بولو قدر کرو گے, چاہے وہ سستا ہی کیوں نہ ہو. دیکھو بقرعید میں ہم گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ بقرعید میں اللہ نے 4 دن روزے رکھنا حرام کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ کیوں اللہ کہتے ہیں میں تمہیں گفٹ میں گوشت دے رہا ہوں, یہ جانور تم نے کاٹا کس کے لیے؟ بولو اللہ کے لیے, میرے حوالے کر دیا, میں اس کا مالک. اب میں نے تمہیں کہا کھاؤ, میری طرف سے کیا ہے دعوت. تو کیا مطلب یہ عام دنوں میں جو ہم بکرے کھاتے ہیں یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کھلاتا ہے ہمیں؟ ہیں آپ لوگ بولتے ہی نہیں ہو یار, مزہ ہی نہیں آ رہا. عام دنوں میں ہم جو بکرے کھاتے ہیں یہ کیا جاپان کے سائنسدانوں نے پیدا کیے ہیں؟ یہ بھی تو اللہ نے پیدا کیے ہیں. لیکن اللہ نے کہا روزہ رکھو زیادہ بہتر ہے, شام کو افطاری میں کھا لینا, دن میں کیا رکھو روزہ. لیکن بقرعید میں اللہ نے 4 دن, 3 دن قربانی کے, چوتھا دن بھی روزے کو حرام کر دیا. کیوں حرام کر دیا؟ اس کو اسپیشلی اللہ اپنا گفٹ کہتا ہے کہ بقرعید کا گوشت یہ میری طرف سے تحفہ ہے, گفٹ ہے, میری طرف سے ضیافت ہے. تبھی صحیح حدیث میں آتا ہے ایام اکل و شرب, کھانے پینے کے ایام ہیں یہ. اسلام میں صرف 4 دن ہی ہے کھانے پینے کے, باقی سارے روزے کے ہیں. ایک 5 دن, ایک عید کا اور ایک 4 دن بقرعید کے, جن میں 3 قربانی کے, ایک ایام تشریق. 5 دن ہی ہے اسلام میں کھانے پینے کے, باقی سارا سال کم کھاؤ گے ثواب ملے گا, روزہ رکھو گے ثواب ملے گا. تو یہ کیوں اللہ نے بقرعید میں حرام کر دیا؟ اللہ نے کہا یہ میری طرف سے ضیافت ہے. اب گوشت تو ہم پورا سال کھاتے ہیں, لیکن اس گوشت کی نسبت کدھر کو ہو گئی؟ اللہ کی طرف. اب اس کی ویلیو ہماری نظر میں بڑھ گئی. ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. اللہ کہیں گے یہ کیا بات ہے, میں دعوت کر رہا ہوں, تم روزہ, اپنے دوست کے ولیمے میں گئے, دوپہر کو بلایا اور آپ کھا نہیں رہے, میرا روزہ ہے. وہ کہے گا یار میں نے تو 1 مہینہ پہلے بتا دیا تھا آج میرا ولیمہ ہے, کسی اور دن نہیں روزہ رکھ سکتے تھے. غصہ آئے گا نا اس کو, اس طرح اللہ کو بھی غصہ آتا ہے. تو اولاد, ہر نعمت اللہ کا گفٹ ہے, لیکن اولاد کو اسپیشلی اللہ نے اپنا گفٹ بولو قرار دیا. یہب لمن, ہبا کرتا ہوں, ہبا گفٹ. تو جو اللہ کا گفٹ ہے اس میں آپ کہہ رہے ہو بچے 2 ہی اچھے, واہ کمال ہو گیا. یہ گورے نے آپ کی کھوپڑی کیا کر دی ہے خراب, کیونکہ اس کی اپنی کھوپڑی خراب ہو چکی ہے. ان کے لیے واقعی وہ پینلٹی ہے, عذاب جان ہے. ہمارے لیے عذاب نہیں ہے میرے بھائی. تو اس لیے اللہ کے گفٹ کو بھی گفٹ سمجھو. اور گفٹ پہ جو خرچہ ہوتا ہے نا اسے انسان بوجھ نہیں سمجھتا, کیونکہ گفٹ اگر ایسا ہے کہ اس پہ آپ کا خرچہ زیادہ ہو رہا ہے اور اس کا آؤٹ پٹ کم ہے تو وہ گفٹ نہیں ہے, وہ عذاب ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو ایک شخص بائک دے کے جائے جس کی ٹینکی بہت بڑی ہو, بہت مہنگی بائک ہو, آپ غریب آدمی ہو, اور بائک ایسی ہو کہ اس میں انجن آئل کا ٹھیک ٹھاک خرچہ, آپ کی پوری سیلری اس میں خرچ ہو جائے, اور ٹھیک ٹھاک مہنگا پیٹرول ڈلتا ہے اس میں,
آپ کی تنخواہ اتنی ہے نہیں, تو آپ گفٹ دینے والے کو کیا کہو گے؟ بولو گے بھائی میں یہ کسی اور کو پہنا دوں گا, میں نہیں رکھوں گا. وہ کہے گا نہیں, آپ کو کسی کو پہنانے کی بھی اجازت نہیں ہے, یہ گفٹ ہے, تیرا باپ بھی چلائے گا اس کو. تو یہ گفٹ دینے والے کے بے وقوف ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے نا, کہ بھائی تو غریب آدمی کو گفٹ دے رہا ہے اور اس گفٹ کو کسی اور کو گفٹ دینے کی, بیچنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا, اور کہہ رہا ہے تو ہی چلائے گا اس کو. تو کمبخت جب تو نے اس کو اتنا مہنگا گفٹ دیا کہ اس میں ڈیزل, پیٹرول اور انجن آئل اور اس کی سروس اس کی تنخواہ سے 10 گنا زیادہ ہے, تو یا تو اس کی تنخواہ بڑھوا یا اس کے خرچے بھی دے, بائک کے جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ سمیت دے, اس کی ٹیوننگ, اس کی سروس, اس کی پیٹرول, وہ سارا تیرے پیٹرول پمپ سے ہوگا, پھر تو ہم اس کو گفٹ مانیں گے. ادروائز یہ گفٹ نہیں ہے, یہ عذاب ہے. اللہ اولاد کو گفٹ قرار دیتا ہے, مالداروں کے لیے بھی اور غریبوں کے لیے بھی. یہ عجیب بات ہے, اللہ غریب کو اولاد دے اور کہے میرا گفٹ ہے, میرا تحفہ ہے, اتنا بڑا تحفہ کہ 2 بکرے کاٹ, گنجائش نہیں ہے تو ویسی کھانا کھلا دے لوگوں کو. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے خرچے اس کے آؤٹ پٹ سے زیادہ ہیں, تو یہ گفٹ نہیں ہے, پھر یہ کیا ہے؟ عذاب ہے. تو پھر یہ قرآن غلط ہو جائے گا میرے بھائی, پھر تو قرآن غلط ہو جائے گا, معاذ اللہ, اللہ غلط ہو جائے گا. اللہ کہے گا اللہ تو غریب کو بچہ دے رہا ہے لیکن مہنگائی کے دور میں دے رہا ہے تو اس کو, اور پھر اس غریب کا اتنا خرچہ کرا رہے اس بچے کے اوپر اور اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے, اس کے ایکسپینسز اس کی انکم سے زیادہ ہیں, تو پھر یہ یا تو گفٹ نہیں ہے, یہ عذاب جان ہے, یا تیرا مطلب پھر کچھ اور ہے. تو اللہ کہے گا میرا مطلب کچھ اور نہیں ہے, میرا مطلب گفٹ کا گفٹ ہی ہوتا ہے, تحفے کا تحفہ ہی ہوتا ہے. لیکن اس کے ایکسپینسز جب عذاب جان بنتے, جب میں ایکسپینسز کا کی ذمہ داری لیے بغیر یہ گفٹ دیتا, میں یہ گاڑی اور بائک اس کو دے رہا ہوں, یہ کمپنی دے رہی ہے, اس کا سارا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ کمپنی کے ذمہ ہے. اس لیے اللہ نے کہا نحن نرزقکم وإیاہم, اولاد مت قتل کرو, نہ روکو, اس لیے کہ ہم بھی اس کو روزی دیں گے, اس کو بھی دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کسی لبرل سیکولر کی سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ میں آتا ہے. جمعہ پڑھنے آتے ہو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا, تو پھر اپنی عقل کا علاج کراؤ. کیونکہ جمعہ کیوں پڑھنے آئے ہو؟ پیسے ملتے ہیں یہاں پہ. کیا ملتا ہے بھائی یہاں پہ؟ پسینے کے علاوہ فی الحال کچھ بھی نہیں ملتا. اس لیے آتے ہو. اللہ نے بولا ہے بھائی, جب اللہ کی بات پہ بغیر دیکھے ایمان لا رہے ہو اور جمعہ پڑھنے آ رہے ہو, تو جس اللہ نے جمعے کو فرض قرار دیا ہے اسی اللہ نے بولا ہے کہ رزق کی تنگی سے اولاد کو مت روکو. تو وہاں اللہ کی بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ یہ ہو سکتا ہے اللہ وہاں غلط بول رہا ہو, یہاں ٹھیک بول رہا ہو, یا تو میرے بھائی اللہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت غلط بول رہا ہے, تو پھر ہر جگہ غلط بول رہا ہے وہ, پھر جمعہ بھی چھوڑ دو آپ. سیکولر لبرل لوگ, ایتھیس لوگ, وہ جمعہ نہیں پڑھتے, وہ کچھ بھی نہیں کرتے, نہ مندر جاتے ہیں, نہ چرچ جاتے ہیں, نہ جمعہ پڑھتے ہیں, نہ عبادت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں. وہ ایک طرف کو ہو گئے ہیں. ہم عجیب ہے یار, اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور ہر چیز پھر ہم نے اسباب پہ ڈالی ہوئی ہے. اسباب اختیار کرنا فرض ہے, لیکن جب شریعت کے مقابلے میں آئیں گے, اللہ رسول کے مقابلے میں آئیں گے, تو بھائی پھر کون ہے؟ اللہ پہلے ہے, پھر اللہ پہلے بھائی صاحب. اس لیے اس پر امت کا اجماع ہے کہ غربت کے خوف سے آپ نسل نہیں روک سکتے کہ کھلاؤں گا کہاں سے. نا 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 نا, یہ سیکولر لبرل لوگ یہ کام کر سکتے ہیں, مسلم کو یہ سوچنے کی اجازت بولو نہیں ہے. تو لوگ جلتے, ہر جس کی دماغ میں منفیت ہو نا, پوزیٹیوٹی نہ ہو, وہ ہر چیز کو الٹا لے کے جائے گا. میں خود بھگتا ہوا ہوں یہ. میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میری کیا حالت تھی, بچوں میں بچے پیدا کیے جا رہا تھا, لوگوں نے کہا تم اپنی انکم تو دیکھو مفتی صاحب, کھلانے والا اللہ ہے. اب جب اللہ کھلا رہا ہے تو ابے ان مولویوں کے پاس چندے کا پیسہ آ رہا ہے, خدا کی قسم نہیں آ رہا, 1 روپے حرام ہے مجھ پہ چندے کا. میں روزانہ میرے گھر والوں سے پوچھو, بیٹھ کے کیلکولیشن ہی کرتا رہتا ہوں کہ زکوٰۃ کی رقم میری رقم میں مکس نہ ہو جائے. یہ فلاں کل کتنی بڑی رقموں کا حساب لے کے روزانہ وصیت اپڈیٹ کرتا ہوں, روزانہ ڈیلی, کہ میں مر گیا تو لاکر سے پیسے نکلے تو فلاں فلاں کے ہیں, یہ میرے اس میں اتنے, باقی فلاں کے ہیں, 1 روپے مکس نہ ہو جائے. اس پہ کئی گواہ ہیں میرے پاس, اور اکیلا نہیں چھوڑا ہوا, 3-3 4-4 بندوں کو کے پاس وہ سسٹم ہے, نظام ہے وصیت کی بھی ہے, کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. لیکن جب منفی سوچو تو پھر مثبت سوچو, تو آپ بولو گے یار مفتی طارق مسعود بولتا تھا نکاح بھی کرو, اولاد بھی پیدا کرو, کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. اور اس نے اللہ پہ توکل کیا, عمل کیا, سارے ماشاءاللہ بچے فٹ فاٹ زندہ, میں بھی زندہ. کتنے لوگوں نے مارنے کی کوشش کی, صرف اسی برکت سے نہیں مرا میں, کہ اللہ نے کہا یہ مر گیا تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ لوگ بولیں گے دیکھو یہ ہوتا ہے. مرنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کبھی بھی مر سکتے ہیں, لیکن اب تک تو بچ گئے نا. نہ بھوک سے مرے الحمدللہ, نہ کسی اور طرح سے مرے. اب کوئی مار دے تو الگ بات ہے یہ سن کے. تو اور اپنے ساتھ کے بھی ہم نے لوگوں کو دیکھا, بچے بھی ہو رہے ہیں, شادیاں بھی. ہمارے جو
دوست ہیں جن کا میں اکثر نام لیتا رہتا ہوں, بیچارے کی محدود آمدن ہے, بچے بھی پیدا ہو گئے, بڑے بھی ہو گئے, بچوں کی شادیاں بھی کرتی ہیں, ان کے بھی بچے ہو گئے, اور بیچارہ پیسے والا سوچتا رہے گا ایکچولی ابھی آمدن اتنی ہے تو ایکچولی اس میں اتنے ہو سکتے ہیں, ایکچولی وہ ایکچولی کرتے کرتے بڈھا 1000 گز کا بنگلہ, پھر وہ کہے گا اب ایکچولی کا ٹائم نکل گیا. تو توکل پیدا کرو, اللہ چہروں پہ رونق لے کر آئے گا. ہر وقت یہ جو منہ خراب ہے نا ہمارا, اچھا یہ نیگیٹو سوچ دونوں طرف سے, اس طرح سے بھی ایک اور طرح سے. ابھی پاکستان نے جنگ جیتی الحمدللہ انڈیا کے خلاف, ساری دنیا میں ہماری عزت ہو گئی. میں سعودی عرب گیا, سعودی بھی مل رہے ہیں ماشاءاللہ, واللہ پاکستانی, واللہ پہلے نہیں ملتے تھے. سیلفیاں لے رہے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ, سعودی مزدوروں کے ساتھ, اتنی عزت ہو گئی. خوش ہونا چاہیے لیکن نہیں. ابے یہ سب پری پلان تھا, ابے یہ سب ڈرامے بازی تھا, ابے مودی نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ میری بھی مٹی خراب ہو رہی ہے, تمہاری بھی مٹی خراب ہو رہی ہے, تو میں تم پہ حملہ کروں گا, جواب میں تم نے مجھ پہ حملہ کرنا ہے, دونوں کی عزت ہو جائے گی. گورنمنٹ کی طرف سے الٹا سوچنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, منفی سوچتے رہو بیٹھ کے. بھائی ڈالر اسٹیبل ہو گیا یار, 285 پہ آ کے رک گیا, ورنہ تو بہت اسپیڈ سے اوپر جا. اب یہ سب ڈرامہ ہے, یہ دکھانے کے لیے. اب کتنا عرصہ دکھائے گا آدمی؟ دلہن کو بیوٹی پارلر میں لے جا کے بدصورتی چھپا دی تو کیا ساری زندگی چھپی رہے گی؟ چلو رخصتی والی رات کو نہیں پکڑی گئی, 2-4 دن نہانے کے بعد تو پکڑی جائے گی نا. اور اگر 1 سال تک پکڑی نہیں گئی تو پھر ٹھیک ہے یار, اسی کو انجوائے کرو. جب آرٹیفیشل خوبصورتی میں بھی تمہیں اوریجنل نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے نا, مقصد تو حاصل ہو گیا. اب دلہن تیار ہو کے آئی, شوہر کے دماغ میں جو ہے وہ منفیت ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایکچولی تم اصل میں خوبصورت نہیں ہو, یہ بیوٹی پارلر کی محنت ہے. دلہن کہے گی بھائی 1 ہفتے تک محنت ہوتی ہے, 2 ہفتے ہوگی, سال ہو گیا, 2 بچے پیدا ہو گئے. کہے گا نہیں اصل میں میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے, تم اتنی خوبصورت ہو نہیں جتنی دکھ رہی ہو. کہے گی بھائی دھوکا جھوٹ 2-3-4 دن تک چلتا ہے نا, 2 بچے پیدا ہو گئے, منہ کے ابا بن گئے, اور اب کہہ رہے ہو یہ جو میرا رنگ ہو رہا ہے یہ کریم سے ہوا ہے, اوریجنل میں نہیں ہے. تو یہ ہماری قوم کا اس وقت حال ہو گیا ہے ملک کے بارے میں, پاکستانیوں کا. ملک کے خلاف اتنی نیگیٹیوٹی ہے کہ بے شمار پازیٹیو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, مگر میں نہ مانوں. آج میری ایک دوست سے گپ شپ ہوئی, میں نے ان کو انڈیا کے ایک چینل کا لنک بھیجا جس میں انڈیا کہہ رہا ہے کہ مودی نے ہماری ناک کٹوا دی, پاکستان آرمی کے بارے میں یہ کہا, یہ تو کمزور ہیں, ان کے پاس تو جہاز نہیں ہے, رافیل کی ایسی کی تیسی کر دی, یہ کر دیا وہ کر دیا, اور یہ کیا ہو گیا. میں نے کہا دیکھو دشمن کہہ رہا ہے کہ ہم جیت گئے, اور پھر انڈیا کہہ رہا ہے امریکہ نے پاکستان کے چیف کو بلایا ہے, بھائی زہرانہ دے رہا ہے اس کو, لنچ پہ بلایا ہے, یعنی ہمیں پوچھ نہیں رہے, اب پوچھ کس کو رہے ہیں؟ پاکستان کو پوچھ رہے ہیں, آرمی چیف کو بلا رہے ہیں. یہ انڈیا غم سے, جو ان کا چینل ہے نا مودی, جو مودی کے فیور میں لوگ ہیں, وہ غم سے نڈھال ہو رہے ہیں یار. اب ہمیں تو امریکہ تو طاقتور کو سلام کرتا ہے بھائی. امریکہ نے دیکھا یار تم ہار گئے تو تیل تو ان تیلوں میں نہیں ہے, تیل تو پاکستان میں ہے, تو وہ تو ہاتھ بڑھائیں گے نا دوستی کا. وہ کہیں گے یار یہ چائنا کے ساتھ کیوں اتحاد کر رہے ہو, آؤ ہمارے ساتھ اتحاد کرو. اب اس اتحاد کے نتائج کیا سامنے آئیں گے, فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, یہ تو ایک الگ بحث ہے. یہ تو فیوچر میں پتہ چلے گا, اللہ کرے فائدہ ہو نقصان نہ ہو. نقصان بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اتنی بات تو پازیٹیو ہے نا کہ بھائی پہلے تو وہ آپ کو اتنا پروٹوکول بولو نہیں دے رہے تھے, اس بھی دیکھ لیا بھائی صاحب دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ, اب آپ کو عزت ملی ہے, اس پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو پہلے سے ملی بھگت تھی دونوں کی, ملی بھگت تھی دونوں کی, یہ تو پہلے سے پلان تھا کہ ہم یوں کرنا پھر یوں کرنا پھر یوں کرنا پھر یہ کرنا وغیرہ وغیرہ بناتے رہو, اور معلومات 1.5 انچ کی بھی نہیں ہے بالکل. وہ جو میم بنائی ہے نا کسی نے, ہمارے تبصروں کی حالت کیا ہے, جو ہم تبصرے کرتے ہیں بیٹھ کے, شارٹ کلپس آتے ہیں نا, میں نہیں دیکھتا, کبھی کبھار دیکھتا ہوں, لیکن جب دیکھتا ہوں تو پھر خاندانی چیزیں دیکھتا ہوں. وہ ایک شارٹ کلپ آتے ہیں, اس میں وہ لڑکے لال رنگ کا ماس منہ پہ چڑھا کے آتے ہیں. ایک ہی لڑکا ہے میرا خیال ہے, بہت سارے کردار کر رہا ہوتا ہے, آنکھیں خالی کھلی ہوئی ہوتی ہیں, کوئی بے حیائی نہیں ہے اس میں. تو اس نے بتایا کہ جیسے انڈا موڑ کے ہوٹل پہ نہیں لوگ لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوئے, باتیں کیا ہو رہی ہیں. ایک کہہ رہا ہے یار بزنس شروع کرتے ہیں, دوسرا کہتا ہے دیکھ بھائی اگر بزنس کرنا ہے 50 لاکھ سے کم میں نہیں ہوگا. مذاق, اگر خاندانی بزنس کرنا ہے تو 50 سے کم میں نہیں. دوسرا نے کہا 50 کرنا ہے تو پھر 1 کروڑ سے شروع کرو. اتنے میں وہ چائے والا آیا, پوچھتا ہاں بھائی کتنی چائے, کہتے 3 چائے. پھر خیال آیا 3 چائے کے پیسے تو ہے نہیں, ایسا کر 2 لیا, ہم دونوں ایک ہی میں آدھی آدھی کر لیں گے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر باتیں شروع, کہتا ہے یار 1 کروڑ, کہتا ہے ٹھیک ہے 1 کروڑ میں دوں گا. کہہ رہے پھر جب تینوں اگر پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو 3 کروڑ تو ہونے چاہیے. مزہ جب ہی آئے گا جب کم سے کم کس میں ہو, 3 کروڑ میں. پھر وہ آیا پراٹھا, اب مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے نا ان کے, جتنا مجھے یاد رہ گیا اپنے الفاظ میں بیان کروں. میسج دیا بڑا خاندانی میسج,
پراٹھا, وہ کون سا پراٹھا آج کل ایک اور پراٹھا آ رہا ہے نا, چیز کا پراٹھا, تو انہوں نے کہا یار وہ رہنے دے, سادہ پراٹھا لے آ. کیوں بھائی, ابے پیسے نہیں ہیں. ایک پراٹھے میں 3 آدمی شریک ہو رہے ہیں, کٹ چائے منگوا رہے ہیں. جب پیسے دینے کی باری آئی تو پیسے کم نکلے, تو وہ ہوٹل والا کہتا ہے کم وقتوں باتیں کروڑوں کی کر رہے ہو, یہاں بیٹھ گئے جیب میں دھیلا نہیں ہے. ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی, تو ایسے بیٹھ کے تبصرہ ملک کے بارے میں ہم کر رہے ہوتے ہیں جیسے ساری نالج اسی پہ آسمان سے نازل ہوئی, اور اس کی بیس ہے نیگیٹیوٹی. ہر وہ خبر جو ملک کے فیور میں جا رہی ہے اس کو جھٹلاؤ, ہر وہ خبر جو کنٹری کے اگینسٹ ہے اس کی تصدیق کرو کہ یہ ٹھیک ہے. آپ 100 دفعہ اختلاف کرو اسٹیبلشمنٹ سے بھی, سیاسی لیڈروں سے بھی, یہ زندہ ہونے کی علامت ہے. زندہ قومیں غلام نہیں ہوتی, کھل کے اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے. کوئی کسی سیاسی جماعت کو پسند کرتا ہے, کوئی کسی سیاسی جماعت کو پسند کرتا ہے, یہ ہمیشہ زندہ ملکوں میں ہوتا ہے, یہ زندہ قوموں میں ہوتا ہے. لیکن ایک جگہ آ کے سب کو زبان کنٹرول میں رکھنی پڑتی ہے, وہ کیا ہے, کنٹری. ملک پہ سمجھوتا نہیں ہوتا. کسی سیاسی لیڈر کی محبت یا نفرت میں, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ زرداری ہو, چاہے وہ بلاول بھٹو ہو, چاہے وہ مریم نواز ہو, بھائی کسی کے عشق میں بھی پاگل نہیں ہونا, کسی کی نفرت میں بھی پاگل نہیں ہونا ہے. کنٹری کے تھوڑی خلاف ہوں گے ہم. تو یہ نیگیٹیوٹی ہے ہمارے یہاں. تو اب امریکہ نے بلا لیا ہمارے آرمی چیف کو, ورنہ کہاں لفٹ کرا رہا تھا, وہ زہرانہ بھی دے دیا اور تعریفوں کے پول باندھ دیے. ہمیں پتا ہے یہ سب مکھن ہے, مکھن ہے. ہم کون سا کہہ رہے ہیں اخلاص سے ہو رہا ہے سب کچھ, لیکن مکھن بھی وہیں لگایا جاتا ہے جہاں سامنے بریڈ تو ہو, پاور ہو. بھوسی ٹکڑوں پہ تھوڑی کوئی مکھن لگاتا ہے. تو ان کو اندازہ ہو گیا بھائی اتنا ہلکے نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے. اور میں پاکستان کی بار بار مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کو خلافت راشدہ پر قیاس مت کرو, پاکستان کو کمپیئر کرو دوسرے اسلامی ملکوں سے. پاکستان کو کمپیئر کرو کس سے, بولو. دیکھو آپ نے اپنی بیوی کی شکایتیں لا کے شروع کر دی, مفتی صاحب میری بیوی ایک وقت کا فاقہ برداشت نہیں کرتی, امہات المومنین 2 وقت کے فاقے برداشت کرتی تھی. مفتی صاحب امہات المومنین اتنی سخی تھیں کہ اگر نبی نے 1 سال کا راشن ایڈوانس میں دے دیا تو صبح دیا شام تک سب صدقہ کر کے ختم کر دیا, اور میری بیوی تو مجھے صدقہ نہیں کرنے دیتی. مفتی صاحب امہات المومنین کا پردہ, ان کی تہجد, میری بیگم کے تو ناخن ایک دن نظر آ رہے تھے. نہیں آئی سمجھ میں بات. ایک دن میری بیگم نے ساکس پہنے ہوئے تھے, انگوٹھا پھٹا ہوا تھا, باہر نکلا ہوا تھا. کتنی سخت بے پردگی ہو رہی ہے. تو میں کیا کہوں گا, ابے کم وقت تو اپنی بیگم کو امہات المومنین سے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں, پڑوسن کی بیوی سے کمپیئر کر, پڑوسیوں کی بیوی سے کمپیئر کر, عام عورتوں سے, اس زمانے کی عورتوں سے کمپیئر کر. کلب میں ڈانس کر رہی ہیں اسکرٹ پہن کے اور تیری بیگم برقع لے رہی ہے, شکر ادا کر میرے بھائی. موزہ پھٹا ہوا تو کیا ہو گیا یار, اس کو یہ ہو رہا ہے کہ انگوٹھا کیوں نکلا باہر, نامحرم نے میری بیگم کے پاؤں کا انگوٹھا کیوں دیکھا. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. اور پھر ہم اس کو بولیں گے تو خود کون سا صحابہ کے حساب سے چل رہا ہے, تو بھی تو اپنے آپ کو اس زمانے کے آدمیوں سے کمپیئر کرتا ہے نا. تو پاکستان کو آپ خلفائے راشدین سے کمپیئر مت کرو, وہ تو نہیں ہو سکتا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایسی حکومت آئے گی. جو کام اللہ نے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ذمہ لگایا ہے وہ آج کی حکومتوں کے ذمہ مت لگاؤ. کمپیئر کرو, مقابلہ کرو دوسرے ملکوں سے. دوسرے ملکوں پر اسلامی لحاظ سے ہمارا پلڑا ابھی بھی الحمدللہ بھاری ہے. یہاں ہم عدالتی خلا کے خلاف بولتے ہیں کہ غیر شرعی ہے. کسی اور کنٹری میں غیر شرعی خلا ہو, ایک لفظ نہیں بول سکتے ہم. بہت سارے اسلامی ملک ہیں جن میں یہی عدالتی خلا نافذ ہے جو ہمارے کنٹری میں ہے. وہاں جا کے ہم اس خلا کے خلاف آواز بولو نہیں اٹھا سکتے. یہاں بول تو سکتے غیر شرعی ہے, ہاں وہ غیر شرعی شرعی کیوں نہیں بن رہا, اس میں حکومت کا جتنا قصور ہے اتنا ہی اس سے زیادہ مذہبی لوگوں کا بھی قصور ہے, کر ہی نہیں رہے. یہ بہت آرام سے ہو سکتا ہے, وفاقی شرعی عدالت میں کیس ہو, مضبوط طریقے سے کیس ہو, اسلامی نظریاتی کونسل آواز اٹھائے تو یہ چینج ہو سکتا ہے. آواز ہی نہیں اٹھا رہی, نہ سیاسی جماعتیں آواز اٹھا رہی ہیں جو مذہبی ہیں, تو اکیلا آدمی کیا کرے گا بھائی. بہت سارے غیر شرعی قوانین بہت آرام سے پاکستان میں شرعی ہو سکتے ہیں, لیکن جو لوگ یہ کام کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہی نہیں ہے. وہ صرف دھرنے دینا, کنٹینر لا کے روڈوں پہ رکھ دینا, شور شرابہ کرنا, یہ کرتے ہیں. وہ سے ووٹ ملتا ہے, عزت ہوتی ہے, تمیز سے کام کرنے میں
بلکہ تمیز سے کام کرنے میں بعض دفعہ کام آپ کرتے ہیں، نام کسی اور کا آ جاتا ہے. یہ بھی ہمیں تجربہ ہے. پاکستان میں حلال حرام کے امپورٹ ایکسپورٹ پہ پابندی کا قانون پاس ہونا تھا ایک دفعہ. تو جن لوگوں کو کہا گیا آپ کرواؤ، انہوں نے کیا نہیں. پھر کچھ اور لوگ بیچ میں آئے، انہوں نے یہ قانون پاس کروا دیا. پاس انہوں نے کروایا، کریڈٹ کوئی اور لے گیا. کوئی بات نہیں یار، کوئی اور کریڈٹ لے جائے، لیکن کوئی کام تو ہونا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو پاکستان اگر غیر اسلامی ہے تو یہ ہماری اور آپ کی وجہ سے ہے. تو آئین پاکستان کا اسلامی ہے، امپلیمنٹ میں بہت سارے قوانین غیر اسلامی ہیں، وہ ٹھیک کیے جا سکتے ہیں کیونکہ اسمبلی آئین کی پابند ہے. آئین کیا کہتا ہے؟ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. ایسا آئین کس کنٹری کا ہے بتاؤ؟ سعودی عرب تک کے قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے سعودی عرب کا قانون اسلامی ہے اور پھر اس میں آگے ڈیٹیل ہے کہ فقہ حنبلی ہوگا، لیکن بادشاہت ہے. ٹھیک ہے بادشاہ اس کا پابند ہے، لیکن بادشاہ پابند ہوتا ہے؟ بادشاہ اگر کوئی قانون چینج کر دے کوئی آواز اٹھا سکتا ہے؟ یہاں تو آواز اٹھائی جا سکتی ہے. اٹھا رہے ہیں نا، عدالتی خلا میں کتنی آواز اٹھا رہے ہیں ہم. اور بہت ساری 18 سال والے قانون پہ آواز نہیں اٹھائی ہم نے، کھل کے بولے کہ یہ غیر شرعی ہے. آپ اپنی بچی کی شادی 18 سال سے پہلے بھی بولو کر سکتے ہو اگر بچی کا فائدہ ہے. بچی کا فائدہ نہیں ہے، اس پہ ظلم کا خطرہ ہے، پھر جائز نہیں ہے. اور یہ جو 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کو منع کیا جا رہا ہے، اس میں بچیوں کے حقوق کے خلاف ہے یہ. کیونکہ بعض دفعہ 16 سال میں بچی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے، لڑکے کو بھی عشق ہو جاتا ہے، آپ ان کو شادی سے روک رہے ہو، تو یہ بچوں کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اس کا رائٹ ہے بھائی، 16 سال کی بچی کا بھی رائٹ ہے. لیبل لگا دیا کہ بچوں کے حقوق ہیں کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے. بھائی یہ تو حقوق چھین رہے ہو آپ ان سے، حقوق دے تھوڑی رہے ہو. ظلم جب ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں 18 سال سے پہلے بچی کی شادی لازمی کرنی پڑے گی آپ کو، پھر ظلم ہوتا. کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہی، آپ زبردستی تھوپ رہے ہو. وہ کرنا چاہ رہی ہے، قانون روک رہا ہے، تو یہ ظلم ہے اس بچی کے اوپر. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس عمر میں بچی نہ سمجھ ہوتی ہے، ظلم ہو سکتا ہے، اپنا جو شریک حیات منتخب کرے وہ 2 نمبر بھی ہو سکتا ہے، بات درست ہے. لیکن یہ بات انگریزوں کے لیے درست ہے، ہمارے لیے درست نہیں ہے. اس لیے درست نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بچی کا باپ بھی ہوتا ہے، چچا بھی ہوتا ہے، ماموں بھی ہوتا ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے یا نہیں کیا جائے. اب مادر پدر آزاد قوم نہیں ہے بھائی. ہم لوگ کے یہاں اب تک رپورٹ یہ کہ ابا ہوتے ہیں. رپورٹ تو یہ ہے نا کہ ابا ہم لوگ کے یہاں ہوتے ہیں، چاچے مامے بھی ہوتے ہیں. تو جب تک یہ رپورٹ رہے گی تو کم عمر بچی کے نکاح کی بھی اجازت ہوگی اگر وہ چاہتی ہے. زبردستی تو جائز نہیں ہے. اگر وہ چاہ رہی ہے اور باپ نے، چاچا ماموں نے دیکھ لیا کہ یہ لڑکا میری بیٹی بھتیجی بھانجی کے لیے سوٹیبل ہے، تو کسی کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا. جو قانون اس کو روکے گا تو یہ بچی پہ ظلم ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو کہ بہت سے باپ 2 نمبر ہوتے ہیں، چھوٹی بچیوں پہ ظلم کرتے ہیں. اس کا جواب یہ کہ بہت سے نہیں ہوتے، کچھ ہوتے ہیں. بہت سے نہیں ہوتے، کچھ. باپ اور بیٹی کا رشتہ یہ قدرت نے بنایا ہے، قدرت دھاندلی نہیں کرتی. سرپرست باپ کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. اللہ غلط آدمی کو سرپرست بنا سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے اسلام میں ماں کے بہت حقوق ہیں، لیکن سرپرست شریعت نے باپ کو بنایا، ماں کو دوسرے درجے میں بنایا ہے، پہلے باپ ہے. وجہ کیا ہے؟ فقہا لکھتے ہیں لِأَنَّ بِالرِّجَالِ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ. اللہ نے بیٹی کے معاملے میں باپ کے دل میں جو غیرت رکھی ہوتی ہے، ماں کی غیرت اس لیول کی نہیں ہوتی. ہوتی ہے اس لیول کی. ماں میں محبت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ جوان لڑکی کو جب بالغ ہو جائے تو اس کو غیرت مند باپ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. جو جذباتی محبت ہے وہ ماں میں زیادہ ہوتی ہے. تو سرپرست اللہ نے کس کو بنایا میرے بھائی؟ باپ کو. تو ٹھیک ہے باپ ظالم بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ریشو ہے. زیادہ تر ظالم نہیں ہوتے. ظالم ہوتے تو پالتے کیوں؟ اتنی محنت کیوں کرتے؟ اور جو چند فیصد بیٹیاں بیچنے والے ہیں، جو بغیرت ہیں، ان کے لیے اسلام میں قانون سازی پہلے سے موجود ہے. موجود ہے. آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے پڑھو، اس کے حساب سے قانون بناؤ. بھائی 18 سال سے پہلے بھی بچی کی شادی کی اجازت ہے، زبردستی جائز نہیں ہے. اور اس میں بچی کا مفاد دیکھا جائے گا. اگر باپ نے ایسی جگہ نکاح کیا جو بالکل میچنگ کا نہیں ہے تو پھر باپ کے خلاف کیس ہوگا. اس قانون کی ہم 100 دفعہ حوصلہ افزائی کریں گے. یہ قانون ہم نہیں مانتے میرے بھائی کہ 18 سال سے پہلے آپ لڑکا لڑکی پہ پابندی لگا دو. ہم اپنے بچے کی شادی 18 سال سے پہلے کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں جیل ہوگی. کیا خیال ہے؟ اور سب سے پہلے تو مجھے، میں نے تو دوسری شادی پہلی بیوی کی اجازت سے نہیں کی، میں تو 4 دفعہ جیل ہونا چاہیے مجھے. تو اس لیے یہ قانون چلنے والا نہیں ہے. لوگ قانون توڑیں گے اور پھر دوسرے قانونوں کی حیثیت بھی لوگوں کے دل سے ختم ہو جائے گی. جب آپ خود ایسے قانون بناتے ہو جو ملک قانون توڑنے پر لوگوں کو مجبور کرے تو پھر باقی قوانین کی بھی 2% کی حیثیت نہیں رہتی.
قانون بناتے وقت سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے یہ چل بھی پائے گا کہ نہیں چل پائے گا. یورپ امریکہ دیکھتے ہیں, تبھی وہ شراب کو اللیگل نہیں کرتے, حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ اللیگل ہو جائے, لیکن کیوں اللیگل نہیں کرتے؟ ان کو پتا ہے بھائی سب پیتے ہیں, ہم بھی پی کے ہی آتے ہیں, تو ہمارا دماغ کام کرتا ہے, ٹھیک ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں, لیکن اللیگل کریں گے تو مانے گا کون؟ شراب کو چھڑوانے کے لیے مذہب کی موٹیویشن چاہیے, اور مذہب اس سوسائٹی میں نہیں ہے, تو نہیں ہو سکتا, نہیں چھوڑ سکتے وہ. ہمارے اصل ملکی قانون کی وجہ سے, مذہب کی وجہ سے چھوڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ملکی قانون اس کو سپورٹ کر لیتا ہے, لیکن اصل جو موٹیویشن, پاورفل موٹیویشن ملتی ہے, حوصلہ ملتا ہے, وہ مذہب سے ملتا ہے. دیکھو ملک اگر قانون بنا دے تم نے 1 مہینہ کھانا پینا نہیں ہے, چلے گا یہ قانون؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک پاکستان میں کوئی بھی نہیں کھائے گا, ملکی قانون ہے, نہیں چلے گا. اللہ نے بنا دیا, چل رہا ہے. اللہ نے بنا دیا, 1400 سال سے چل رہا ہے, ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے, گرمی میں بھی چل رہا ہے, جون جولائی میں بھی چل رہا ہے, ناروے میں 22 گھنٹے کا روزہ ہے, وہاں بھی چل رہا ہے, صحیح ہے نا, عرب کے ریگستانوں میں بھی چل رہا ہے. تو اللہ کے پاس, اللہ کے قانون اور اسلام کے پاس تو پاورفل موٹیویشن ہے. حکومت کے پاس ایسی موٹیویشن نہیں ہوتی. تو جب اسلامی حکومت اور اسلام کا قانون ٹکرائے گا, اسلام کہہ رہا ہے بچی کی جلدی شادی صرف جائز نہیں بلکہ ترغیب ہے, کرو, اگر اچھا رشتہ ملتا ہے, نہیں ملتا پھر نہیں, اس کے جوڑ کا مل رہا ہے تو کرو, دیر مت کرو. اور اگر زنا کا خطرہ ہے تو پھر لازمی واجب ہے, نہیں کیا گنہگار ہوگے. اور ملکی قانون کہہ رہا ہے 18 سال سے پہلے نہیں کر سکتے. تو اسلام کے کہنے پر ہم جون میں ریگستان میں 1 مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہیں, تو بچی کی شادی کیوں نہیں کر سکتے میرے بھائی؟ کیا خیال ہے یار؟ تو یہاں تو ملک اسلام سے جب ٹکرائے گا تو قوانین کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی. اب ملک کے قانون تو مجھے تھوڑی دوسری شادی کی اجازت دیتے ہیں, ہم 4 کر بیٹھے. کیوں میں پاگل ہوں یار؟ میں اس غیر اسلامی قانون کی وجہ سے اپنا نقصان کروں یار, اپنی نسل روکوں میں؟ بیگم مجھے اجازت نہیں دے رہی, میں معاذ اللہ زنا کی طرف چلا جاؤں, دوستیوں کی طرف چلا جاؤں, تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں, بولو گندے. نہیں مانے گا کوئی. تو حکومت کو چاہیے ہوش کے ناخن لے, ایسے قانون نہ بنائے جو خود ملک کے لیے نقصان دہ ہوں. کوئی بھی نہیں مانتا, اس لیے اپنی بچی کا رشتہ اچھا ہے, 2 نمبر لوگوں سے مت, کیونکہ بچی جب نو عمر ہوتی ہے تو سسرال میں ظلم کا خطرہ بہت ہوتا ہے اس کے اوپر. اس لیے ہم اس چیز کی اجازت یا ترغیب جب دیتے ہیں جب آپ کو پورے طور پر کوئی اپنی بچی کے لیے سسرال ملے, اسرائیل نہ ملے. بعض سسرال کم, سسرائیل زیادہ ہوتے ہیں. وہ سسرال کم ہوتے ہیں, سسرائیل بولو زیادہ ہوتے. اور بچے کی بھی 15-16 سال میں شادی کرا دو, زنا سے بچے گا, اوٹ پٹانگ حرکتوں سے بچے گا. لیکن یہ بھی جب بچہ سمجھدار ہو, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو. اگر لونڈے لپاڑوں میں کھیل رہا ہے سارا دن, پڑھائی پہ توجہ نہیں ہے, ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا, تو پھر نہیں کرو, پھر وہ بگڑنے کا بھی خطرہ ہے. پھر وہ بچے اسپیڈ سے پیدا کرے گا, خرچہ آپ کا کرائے گا. ہر سال ایک بچہ آپ کی گود میں لا کے ڈالے گا, دادا, وہ یعنی میرے بچوں کے دادا آپ ہی کہتے تھے اسپیڈ سے پیدا کرو. وہ یہ بیان نہیں دیکھے گا کہ اپنے خرچے پہ پیدا کرو, مگر کس کے خرچے پہ؟ اپنے. تو لا کے جھولی میں ڈالتا جائے گا. ایسے واقعات بھی ہیں. میں نے منع کیا مت کر اپنے بیٹے کی شادی, وہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ تو خود ترغیب دیتے ہو جلدی شادی کرو. میں نے کہا بھائی وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے دکھائے پھر کرو نا. نہیں جی جوش چڑھا ہوا تھا, کر دیا. اب وہ اسپیڈ پہ پاؤں, بچے پہ بچہ. تو دادا کہہ رہا ہے کم وقتوں میں اپنی بیوی کو پالوں, اپنے بچوں کو پالوں, اپنی بیٹیوں کو پالوں, تیرے بچے بھی میں پالوں, تیری بیوی کو بھی میں پالوں. تو یہ ظلم ہے بھائی. تو بچے میں پتہ چل جاتا ہے کہ آثار ہیں یا نہیں ہیں, سمجھداری کے آثار ہیں, پھر کر دو, پھر برکت دے گا اللہ تعالیٰ. تو ہاں نہیں, قوانین رفیع بھائی کہہ رہے ہیں قوانین جو بناتے ہیں شراب پی کے بناتے ہیں, ایسا نہیں ہے, بہت سے بغیر پیے بھی بناتے ہیں یار. چلے ٹھیک ہے. تو کچھ پی کے بناتے ہیں, کچھ بغیر پیے بناتے ہیں. اسمبلیوں میں سارے شرابی بھی نہیں ہوتے, اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں آگنا چاہیے. میں چاہ رہا ہوں رفیع بھائی کو اسمبلی میں پہنچا دیں ایک دفعہ, پھر رفیع بھائی ہی ہوں گے, پھر کسی کی نہیں چلے گی. تو خیر کیا بات چل رہی تھی میرے بھائی؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں, بولو گندے. دیکھو جب ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا, یا تو مانتے نہیں مانتے تو جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. جمعہ نہیں, عیسائی پڑھتے ہیں جمعہ, آپ سب جمعہ پڑھنے آئے ہو تو اس کا مطلب مانتے ہو نا, ورنہ کیا مل رہا ہے جمعہ پڑھ کے آپ. تو جب مانتے ہو تو پھر بھائی ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ اچھی بات, سچی بات کسی کی بولو نہیں ہو. تو اللہ نے جب کہہ دیا جھوٹ پھنسواتا ہے, سچ نجات دلاتا ہے. اللہ نے جب کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے, اللہ پہ توکل کرتا ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو پھر ہمیں کس پہ توکل کرنا چاہیے؟ اللہ پہ. پھر یہ سیکولر لبرل لوگوں کی باتیں چھوڑ دو, جو یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ تربیت نہیں ہو پائے گی, فلاں نہیں ہو پائے گا, یہ سب ان کی باتیں ہیں. ان کی اپنے بچوں کی تربیت دیکھ لو آپ.
تو منفیت چھوڑ دو میرے بھائی, مثبت دماغ رکھو, اچھا سوچنا شروع کر دو. اللہ نے ہمیں منفی سوچنے کا حکم دیا ہے یا مثبت سوچنے کا حکم دیا ہے؟ ہاں, میں اپنے دوست کا واقعہ سنا رہا تھا, ان کو میں نے میسج بھیجا, میں نے کہا دیکھو انڈیا بھی اب کہہ رہا ہے کہ یار عزت مل رہی ہے اور امریکہ بھی اب پاکستان کو عزت دے رہا ہے. تو انہوں نے کہا اب مفتی صاحب یہ 10 سال پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کا ایک پلان تھا 10 سال پہلے کہ پہلے ایسا ہوگا کہ میں مودی سے حملہ کرواؤں گا, پھر تمہاری مدد کر کے انڈیا پہ حملہ کرواؤں گا, اس سے تمہاری ہو جائے گی بلے بلے, پھر اس کے بعد میں ایران کو بولوں گا امریکہ پہ اٹیک کرے. پہلے میں ایران پہ اٹیک کروں گا, پھر ایران کو میں نے سمجھایا ہوا ہے تمہیں کوئی نہیں پوچھ رہا, میں اٹیک کر کے تم کو ہیرو بناؤں گا, پھر تم اٹیک کرو گے تمہاری بھی بلے بلے ہو جائے گی, تو پھر دونوں مل کے میرے ساتھ مل کے گریٹ اسرائیل کے پروگرام میں شرکت کرنا. یہ آج کی بات ہے, آج کی. میں نے کہا یار بہت زیادہ ہو گئی یار, میں نے کہا بہت زیادہ ہو گئی ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی آپ کو بات سمجھانا ایسے ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا, میری بس ہو گئی ہے مجھ سے, خدا کے لیے. میں 1 ہفتے سے اس کا ذہن صاف کر رہا ہوں اپنے دوست کا, کیونکہ اچھے لوگ ہیں, دیندار لوگ ہیں یار, آدمی کہتا ہے نا اچھے لوگوں کو سنبھال کے رکھو, غلط ہاتھوں میں نہ چڑھ جائے. میں نے کہا میری بس ہو گئی. آپ سن رہے ہو؟ میں نے کہا میری کیا ہو گئی ہے, بس ہو. ان کے ساتھ بھی ایک واقعہ دلچسپ. ہمارے ایک دوست ہیں, کوئی ٹینشن کا مریض نہ ہو تو بتائے. ہمارے ایک قریبی دوست ہیں, کوئی کہتا ہے نا میں بہت خوش زندگی گزار رہا ہوں, تو ایک دوست ہے میرے فرینڈ ہیں بہت پرانے, ان کو بھیج دوں گا. بھول جاؤ گے خوشی کسے کہتے ہیں, وہ ایسی باتیں کرتا ہے نا. تو وہ ہمارے جو فرینڈ ہیں نا جن کو میں نے وہ اس کے علاوہ ہیں, 15-20 دن سے ذہن سازی کر رہا ہوں کہ مثبت سوچو. جب میں نے یہ کلپ بھیجا تو ان کا یہ رسپانس آیا. اصل میں 10 سال پہلے سے کیا تھی پلاننگ. میں نے کہا بھائی خدا کی قسم اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, آپ کو بات سمجھانا ممکن. میں نے کہا آئندہ مجھ سے اس ٹاپک پہ بات نہ کریں, میری راتوں کی نیندیں اڑتی ہیں, میں ڈپریشن میں جاتا ہوں. کہتے ہیں کیا ہو گیا, اپنی رائے دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا مفتی صاحب, ظرف بڑا رکھیں, رائے ہے. میں نے کہا رائے ہے مانتا ہوں, لیکن رائے دینے کا بھی کوئی حد ہوتی ہے. میں نے کہا دیکھو ہم سہراب کوٹ جاتے ہیں قربانی کا جانور خریدنے, ایک بکرا ہمیں نظر آ رہا ہے جس کی ہڈیوں کا سوپ بنا کے پی سکتے ہیں ہم, بوڑھا سا بکرا 6 دانت کا, ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں. ہم نے جا کے اس سے ریٹ پوچھے کہ یار کتنے کا دے رہا ہے, وہ کہے 80 لاکھ کا. پہلے ہم سمجھیں گے شاید 80,000 بول رہا ہے, 800 بول رہا ہے, کہہ رہے نہیں 80 لاکھ کا. غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں کہہ رہا ہوں یار تو خالی میں نے بکرا مانگا ہے, تجھ سمیت نہیں مانگا میں نے, خالی بکرا. تو کیا آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ رائے دینے میں تو انسان خود مختار ہے. بھائی صاحب رائے کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے نا یار, سوپ کے اتنے پیسے لے رہے ہو سوپ کے, اور اس کا بھی یقین نہیں ہے کہ نکلے گا کہ بھی نہیں نکلے گا, یہ بھی نہیں پتا. حد ہوتی ہے نا کوئی. آپ 80,000 بھی بول دیتے تو ہم کہتے یار بس کرو. تو 10 سال پہلے سے پلاننگ چل رہی ہے, امریکہ اور انڈیا اور پاکستان, ایران نے خاندانی کام کیا, جو بھی اس نے کرنا تھا کیا, اکیلا کھڑا ہوا ہے پوری دنیا کے مقابلے میں. تو اب اس پہ تو تعریف بنتی ہے. ٹھیک ہے جو منفی چیزیں ہیں وہ منفی ہیں, لیکن یہ موقع تو ابھی اتحاد کا ہے نا میرے بھائی, یہ موقع تو اتحاد کا ہے. نہیں ایکچولی یہ خود ہی مروا رہا ہے, خود ہی کروا رہا ہے, خود ہی. ابے 2 آرمی چیف اڑوا دیے خود ہی, کیا ہو گیا میرے بھائی, بس کرو یار. اپنا آرمی چیف اپنے آپ کو مروا رہا ہے, تو یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. خدا کے لیے مثبت سوچنا سیکھو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کیا فرمایا, ان بعض الظن اثم, بدگمانی سے بچو, اس لیے کہ بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں, وہ غلط ہوتی ہیں. مثبت سوچنے سے صرف آخرت میں فائدہ نہیں ہوتا, دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے, صحت اچھی ہوتی ہے, خوش رہتا ہے آدمی. جو منفی سوچتا ہے وہ منفی سوچ کے نفسیاتی بن جاتا ہے. تھوڑے دنوں میں ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے علاج کرنے کے لیے, کیونکہ اس کو ہر چیز سازش نظر آتی ہے. جیسے عاملوں کے پاس آپ چند دن بیٹھ گئے نا, عامل کہے گا فلاں نے جادو, فلاں نے کالا, فلاں نے پیلا علم, فلاں نے یہ کیا ہوا. تھوڑے دن کے بعد آدمی کو ہر جگہ جن, چڑیل, بھوت. وہ سمجھتا ہے کہ جو میری بیوی ہے ہو سکتا ہے یہ چڑیل ہو, بیوی کے روپ میں آئی ہوئی ہو. میں نے دیکھا یہ حالت ہو جاتی ہے عاملوں کے پاس بیٹھ کے. یہ چڑیل, اس نے یہ کر دیا, اس نے جن بھیج دی, اس نے بندش لگا دی, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, ہر وقت الٹا سیدھا سوچتے رہیں گے. تو یہی حال ہو جاتا ہے منفی سوچنے کا. علماء کے خلاف لوگ منفی بہت سوچتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, 2 نمبر لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. آپ سبھی کو لپیٹنا شروع کر دیتے ہو. مدرسوں کے خلاف لوگ بہت منفی سوچتے ہیں. بھائی 2 نمبر بھی ہوتے ہیں لیکن 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر مولوی کھا رہا ہو بیٹھ کے پیسے, جس کے پاس بھی پیسہ ہو وہ 2 نمبر ہی ہو.
یا جو مدرسہ بھی ہے اس میں پیسہ غلطی استعمال ہوتا ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ علماء کو گمراہی پہ تھوڑی جمع کرے گا. نہ عقیدت کی اندھی چادر اوڑھ کے بیٹھو, نہ کسی سے کلٹ کہتے ہیں نا انگلش میں اس کو, نہ کسی عشق میں مبتلا ہو بھائی, نہ کسی کے بغض میں مبتلا ہو. اعتدال کے ساتھ چیزوں کا تجزیہ کیا کرو, اچھے کو اچھا کہو, برے کو برا کہو. اور یاد رکھو سازش بھی ایک حد تک ہوتی ہے, دنیا میں کوئی ایسی سازش نہیں ہے جو اتنی اونچی پلاننگ کر کے بہت اتنا, اللہ نے انسان کو طاقتور نہیں بنایا ہے. یہ کورونا کے بارے میں لوگ کہتے تھے نا, یہ جرثومہ پھینکا گیا ہے پوری دنیا کو برباد کرنے کے لیے. اللہ نے انسان کو ابھی اتنا طاقتور نہیں بنایا ہے کہ جب چاہے دنیا کو, نظام کو تباہ و برباد کر دے, ایسا نہیں ہوتا. اب آپ کہہ سکتے ہو ایٹم بم تو کر سکتا ہے, لیکن پھر اللہ نے ایٹمی طاقت کسی ایک کنٹری کو نہیں بنایا, اس کو روکنے کے لیے بہت سارے ملکوں کو ایٹم بم دے دیا اللہ نے تاکہ وہ نہ پھاڑ سکیں. تو فطرت خود انوالو ہوتی ہے, بہت سی چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. فطرت کسی ایک کو بہت زیادہ آگے جانے نہیں دیتی. نبی کی صحیح حدیث ہے, حق علی اللہ الا یرتفع شیء الا وضعه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے ذمہ یہ لازم ہے کہ جب کوئی بہت اوپر جائے گا اللہ اس کو نیچے لائے گا. طاقت کا توازن اللہ بھی تقسیم کرتے ہیں تاکہ انسان زمین کا خدا نہ بن جائے. تو اس لیے مثبت سوچا کرو میرے بھائی. بیان تو میں نے کہاں سے شروع کیا تھا, کہیں اور کو ختم ہو رہا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر اچھی بات سننے کو مل جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے میرا خیال ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت کرے, اور اللہ ہمیں ہمارے ملکی حالات پر خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جس کی شادی ہو اللہ دولہا کو خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک استاذ ہیں, انہوں نے ایک بات کی کہ پاکستانی قوم کی مثال ایسے ہو گئی ہے کہ جیسے کسی کی شادی ہو تو ایک لوگ مبارکباد دے رہے ہیں دولہا دلہن کو. ایک بندہ کہتا ہے میں حقیقت پسند ہوں, میں دھوکے میں نہیں آتا, میں مبارکباد نہیں دوں گا. کیوں نہیں دے رہا مبارکباد؟ بھائی ہو سکتا ہے ان میں طلاق ہو جائے, ہو سکتا ہے بیوی اتنی ڈپریشن دے کے یہ خودکشی کر لے. دیکھو فلاں رپورٹ ہے جنگ اخبار کی, وہ دیکھو فلاں شادی ہوئی تھی پہلی رات میں کھمبے سے لٹک گیا میاں. ہو سکتا ہے بیوی کھمبے سے لٹک جائے. دیکھو ایک دفعہ ونس اپون اے ٹائم وہ فلاں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, یو کے میں اسی طرح ایک شادی ہوئی تھی, دلہن لٹک گئی کھمبے سے. ہو سکتا ہے وہ سب کی رپورٹیں پیش کر رہا ہے. لوگ بولیں گے کمبخت ابھی شادی ہوئی ہے, یہ امکانات ہیں, ابھی مبارکباد دے دے. سارے مبارکباد دے رہے ہیں. تو امکانات کی دنیا تو بہت وسیع ہے میرے بھائی. جب طلاق اللہ نہ کرے ہو گئی تو پھر رو لینا آ کے, تو ایسا ایٹیٹیوڈ پیش کر رہا ہے کہ نہیں بھی ہو تو ہو جائے گی. ہمارے ایک دوست کا نکاح تھا, انہوں نے اپنی سسرال کو بتایا کہ ہو سکتا ہے میں دوسری شادی کر لوں. رشتہ ٹوٹ گیا, میرے پاس آیا روتا ہوا. میں نے کہا تم نے پکی ڈھکی کرنی تھی. کہہ رہا نہیں کرنی تو نہیں تھی, لیکن امکان تو ہے نا. میں نے کہا امکانات تو بہت زیادہ ہیں. میں نے کہا امکان تو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے تم اس کو قتل کر دو. کیوں بھائی؟ ہو سکتا ہے وہ تمہیں قتل کی کوشش کرے اور تم پہلے سے اس کو جان بچانے کے لیے قتل کر دو. تو سسرال کو پوری رپورٹ پیش کرنی تھی. آپ نے یہ کہنا تھا دیکھو میری آپ کی بچی سے شادی ہو رہی ہے, اگر اس نے قتل کی کوشش کی نا تو میں مار دوں گا اس کو. ویسے تو نہیں ماروں گا, لیکن اگر کوشش کی تو میں کیا کروں گا؟ مار دوں گا. وہ کہیں گے کب کوشش کر رہی ہے؟ تو آپ کہو میں نہیں کہہ رہا کوشش کر رہی, اگر اس نے میرے ماں باپ کو گالی دی میں رکھ کے چماٹ ماروں گا. بیٹا ہم نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے, گالی نہیں دے گی. میں کب کہہ رہا ہوں انکل گالی دے گی؟ اگر کی, کیونکہ میں صاف گو آدمی ہوں, حقیقت پسند ہوں. ہوائی دنیا میں احمقوں کی جنت میں نہیں رہتا. ابھی ریٹرن میں لکھواؤں گا اور پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا میں. یہ بھی ہوتا ہے. ایک شادی اس طرح ٹوٹی, وہ بندہ پہلے سے کہہ رہا ہے میں پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا. وہ کہیں گے کمبخت بچہ تو پیدا ہونے دے, ابھی شادی کہاں ہوئی ہے؟ یہ تو میں نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. ایک بندے کو میں لے گیا تو وہ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی, تو وہ رشتے والوں نے اس کو بولا, لڑکی والوں کے ابا سے ملایا. ابا کو پہلے کہہ رہا ہے میں دیکھیں پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا لے کر آئے ہو آپ؟ کہ یار مجھے نہیں پتا تھا. وہ نہیں دی انہوں نے. پہلے ہاں ہونے دے, بچہ پیدا ہونے دے, اس کے بعد یہ باتیں ہیں یار. تو یہ ہے منفی. تو جو کام جو اچھا ہو رہا ہے اس پہ کیا کرنا ہے بھائی؟ خوشی منانی ہے. باقی سائڈ افیکٹ تو ہر اچھے کام کے تھوڑے بہت ہوتے ہیں, تو جب ہوں گے تو اس وقت رو لینا بیٹھ کے. اللہ ہم سب کو خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑی ٹینشن. جزاکم اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک.